सच है ना कुमकुम से। क्या हो रहा? क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ से आए? वो अब्बा, वो मेरी दोस्त है ना, मेरी सहेली फाखरा। कसम से अब्बा मैं सच कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक की कसम उसी ने दिया है। बाप रे, क्या हो गए? उसे कहना ऐसी चीजें सही वो बांटने की नहीं होती। देख लेना अब्बा, छूटते ही सबसे पहले तो ये कहेंगे कि केबल की कमाई नाजायज है। असल में बात ये कि मेरे अब्बा जो है ना, वो मेरे फुफीजाद भाई सादुल्ला से मेरी शादी करना चाहते हैं। टंडू आदम में रहता है वो। अब भला देखो उस जगह का नाम ही कैसे है, टंडू आदम। खुद भी वो वैसे ही है, टंडू आदम। और अभी तो 2 महीने बाद ना मेरी नाक से बोलने वाली पुप्पो नाजिल होने वाली है। पता है वो इतना ज्यादा नाक से बोलती हैं। खैर नाक से तो मैं भी बोलती हूँ, पर वो तो इतना ज्यादा नाक से बोलती है कि खुद उनकी समझ में नहीं आता है कि क्या कह रही हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे शो पे एक ऐसी गेस्ट आई हैं जो पहली दफ़ा इस शो पर आई हैं और उनके आते ही उनसे इतनी ज़्यादा पर्सनल बात मैं करने वाली हूँ। ऑब्वियसली आज क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि वो प्यारे जो आपको छोड़ के चले गए, जो आपके दिल से बहुत करीब थे, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, और उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए। फ़ायज़ा का जिसका पैकेज आपने देखा, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को बहुत ही भरपूर तरीके से अदा करती हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस हो। कम काम करती हैं लेकिन क्वालिटी काम करती हैं। और हमेशा जब भी उन्होंने किसी भी ड्रामे में काम किया है, वो ड्रामा नोटिस में आया है। ये नहीं हुआ कि काम किया और बस इधर से उधर चला गया। तो फ़ायज़ा को यहाँ मैं बहुत खुशी से वेलकम करूँगी क्योंकि पहली दफ़ा वो मेरे शो पे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हो? आई एम गुड। ठीक हो और बहुत अच्छी लग रही हो, बड़े दिनों बाद आई हो। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक ऐसा है, आपको शायद पता होगा कि फ्राइडे को हमारे इस चैनल के सरबराह, मैं कहूँगी, जिनकी डेथ हो गई, और इसी हवाले से हमने आज का टॉपिक ये रखा है कि घर की फैमिली का सरबराह माँ या बाप को ही कहा जाता है और उनके दम से रौनक होती है बच्चों के चेहरे पर, चाहे शादी भी हो गई हो। आपकी अम्मी से मैं मिली हूँ खुद और हाँ आपसे, हाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई है और कुछ अरसे पहले मैंने खबर सुनी थी कि लाइक वो एक उनके साथ एक सानिया हुआ और उस पे हाँ इट्स तकरीबन 1 साल हो गया है। 11 जनवरी को हुआ लास्ट ईयर। इट्स जस्ट हम क्या हुआ था, वो उनको किसी ने फायर करके? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जस्ट यू नो कराची इज लाइक दैट कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। तो मेरी बहन बाहर से आई हुई थी, वो विज़िट कर रही थी। मेरा भाई भी स्कूल से आया हुआ था। तो हम सब वी जस्ट प्लान टू गो आउट फॉर डिनर और मैं गाड़ी चला रही थी और अचानक बस वो, हमने गाड़ी साइड पे पार्क की भी थी, अचानक फायरिंग शुरू हुई। तो सब झुक जाते हैं, यही तरीका होता है कि अगर फायरिंग हो रही है तो आप झुक जाते हैं। तो बस हम सब झुक गए और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और भगा दी। और वो कौन सा इलाका था, कुछ याद है? इट वाज ये शबीराबाद है, नियर मोहम्मद अली। अच्छा, इट्स रिलेटिवली बड़ा सेफ एरिया समझा जाता है, मोहम्मद अली सोसाइटी के नजदीक है। और लेकिन कराची में कोई भी आई थिंक जगह सेफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर वो हमने गाड़ी भगाई तो मेरा भाई उनके बराबर बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि इनको कुछ हो गया। तो मैंने कहा मे बी, क्योंकि बिल्कुल हमारे सर पे फायरिंग हो रही थी, मैंने कहा हो सकता है वो थोड़ा बेहोश होश हो गई हो, थोड़ा वो जाता है ना, डर जाता है से, आवाज से। तो बस फिर मैं अस्पताल ले गई और हमें उस वक्त तक भी नहीं पता चला था कि हुआ क्या है। जब हम इमरजेंसी में ले गए सब हुआ, बट दे सेड के उनका इंतकाल हो गया है। उनको गोली लग गई थी इस तरह। तब उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि गोली लगी थी और यानी वो गाड़ी की डिग्गी से होती हुई, कार सीट से होती हुई बैक से स्ट्रेट टू द हार्ट। ओह माय गॉड। तो बस फिर can't do anything। तो तुम्हारा मतलब इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता कि इस तरह? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट आई डोंट नो, इट्स आई थिंक हम हमेशा ये सोचते हैं, कम से कम मैं ये सोचती थी कि मुझे ऐसा लगता था जैसे ऐसा कभी होगा नहीं, शी विल नेवर लीव मी।
تو جب یہ ہوا تمہارے کریئر میں میں نے دیکھا ہمیشہ سے تمہارے ساتھ رہی. ہاں شی واز دا اونلی ون جو بہت زیادہ سپورٹیو تھی بیکاز سنگل مدر. اور انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو بھائی کو پڑھایا سب کیا اور خود کام بھی کرتی تھیں. اور جب میں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن اب پڑھائی خراب نہیں ہونی چاہیے اور ایک ہے یعنی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنا. کیونکہ فائزہ جب بھی فارغ بیٹھی ہوتی تھی تو مجھے وہ ناولز پڑھتے ہوئے نظر آتی تھی, کسی سے بات چیت نہیں, کونے میں ایک اپنی پرائیویٹ اسپیس لے کر اور ناولز پڑھتی ہوئی. تو اینڈ شی واز ویری سپورٹیو. شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, میں لوگوں کو نہیں جانتی تھی تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی ور ٹوگیدر. تو آپ ہی ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ویسے بھی بہت سپورٹیو تھیں اور خاص کر شادی کے بعد بھی وہ میرے ہی ساتھ رہتی تھیں. تو انفیکٹ کریئر میں انہوں نے سب سے زیادہ اسکرپٹ میں ان کو پڑھواتی تھی, وہ کرتی تھیں اور پھر ہم بڑا صلاح مشورہ کرتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس یہ کبھی ہوگا نہیں. اور اچھا چلو بیمار وغیرہ بھی نہیں تھی تو مجھے بس ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ ذہن میں بھی نہیں تھا کیسے ان کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ سپورٹ ملی ہے نا. شادی کے بعد بھی جب تمہارے ساتھ ہوں گی تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں اماں کے مشورے. ہاں اور حالانکہ وہ یہ نہیں تھا کہ شروع سے انہوں نے ہم سب کو بڑا انڈیپینڈنٹ رکھا کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ پریکٹیکل خاتون لگتی تھی بہت زیادہ, کیونکہ وہ خود بھی کریئر اورینٹڈ تھیں اور ہاؤس وائف ٹائپ نہیں تھیں. تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتی تھیں کہ نہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو میری بہن نے MBBS کیا اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی. بچوں کو پڑھایا انہوں نے, پڑھائی پہ بہت توجہ دی. میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد سے اپنے گھر میں کبھی پیسے گھر سے نہیں لیے بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ماڈلنگ. اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی, دونوں ماسٹرز میں نے اسی کام کرتے ہوئے میں نے کیے سب. تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ انڈیپینڈنٹ عورت کو انڈیپینڈنٹ اور پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی کبھی بھی وقت پڑے تو وہ کھڑی ہو سکے. جیسے تمہاری امی اکیلی کھڑی ہوئی بغیر تمہارے ابا کے, وہ انہوں نے تمہیں پروان چڑھایا. چونکہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کبھی وہ نہیں کیا, نہ میں نے ان کو کبھی خود ناخوش دیکھا. وہ ہمیشہ کبھی کبھی کچھ مائیں سارا اپنا دکھڑا بچوں سے رو رہی ہوتی ہیں. اور انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا, انہوں نے کبھی ہم سے یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں ہوئی کیا ہوئی, ایسی کبھی کوئی بات ڈسکس نہیں کیا. ان فیکٹ دا گڈ تھنگ واز کہ شی نیور ٹرائی ٹو ٹیل اس کہ کچھ برا ہوا یہ ہوا, کچھ بھی نہیں, بس ٹھیک ہے کچھ لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے ایسا ہو گیا. سو اٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ. اینڈ تم لوگوں کی پرسنالٹی انہوں نے روئن نہیں ہونے دیا, انہوں نے تم لوگوں کو بھرپور زندگی دی اور اس کے بعد اپنے پیروں پہ چلنا سکھا. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بالکل جیسے ہمائیں ہوتی ہیں نا بعض, وہ کہتی ہیں کہ ہائے میری بچی بس میں کیسے جائے گی, میری بچی اکیلے یونیورسٹی کیسے جائے گی, یہ نہیں انہوں نے ہونے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہے, یہ کرنا ہے, اب جاؤ. فائزہ کچھ بیٹیاں یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اماں کی گود چاہیے ہوتی ہے رونے کے لیے بھی اور اماں سے خوشیاں شیئر کرنے کے لیے بھی. فائزہ کا شمار کن بچوں میں ہوتا ہے؟ آئی تھنک ایسی نوبت کبھی آئی نہیں کیونکہ انہوں نے شروع سے ہمیں ایسا رکھا کہ یہ سب ہے اور یہ کرنا ہے تم نے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو لاڈ چاہیے ہوتا ہے اماں سے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیں یا نہیں. آئی تھنک ہماری امی نے ہمیں کیا نہیں تو ہم نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا. فائزہ کے کیس میں ہوتا تھا آنٹی فائزہ کی گود میں ساتھ رکھتے نا. اچھا یہ الٹا چل رہا ہے. ہاں ادھر بس یہ ہے کہ she always tried to make us very independent. اب 1 سال ہو گیا امی کو گئے ہوئے اور اس 1 سال میں تمہیں کس بات پر وہ یاد آتی ہے؟ ویسے تو ہر وقت یاد آ رہی ہے. وہ ہمیشہ آتی کیونکہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی تھیں اور میری بیٹی کو پڑھاتی بھی تھی. جس دن حادثہ ہوا اس دن بھی شام میں میری بیٹی کو پڑھایا انہوں نے, اور بس can't do anything. مجھے بس یہ ہوا کہ ریورس نہیں کر سکتے ہم بہت سی چیزیں. حالانکہ مجھ میں یہ خامی ہے کہ میں آخری وقت تک کوشش کرتی ہوں کہ ہاتھ سے نہ جانے دوں, کر لوں. آئی ایم کوائٹ اگریسو اباؤٹ اٹ. تو جب ان کو گولی لگی تو تم نے بھی بہت کوشش کی. آئی ٹرائیڈ ریئلی ہارڈ اور مجھے بڑا وہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکی. ایکچولی نیتا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے یا کوئی
obviously فائزہ کی یا کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا جو بچوں کی تعریف کرتا ہے وہ کریڈٹ ماں باپ کو ہی جاتا ہے. بالکل بالکل. اس میں میں کبھی یہ نہیں, میں نے ہمیشہ جب بھی کسی نے مجھے تعریف کی ہے نا, میں کہتا ہوں یار کہ یہ سارا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے کہ یہ ان کی گرومنگ ہے, انہوں نے جو پڑھائی کروائی, مطلب کئی ایسے. اور مجھے اکثر یہ تو کہتے ہیں بیٹیاں تو ماں کا عکس ہوتی ہیں, اور نہیں مجھے ان ماں باپ سے گلہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے بچے سو کالڈ نہیں اچھے ہوتے یا کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, کیونکہ وہ چیک اینڈ بیلنس ماں باپ کا کام تھا. ہاں یہ ٹوٹلی ماں باپ کی. اب میں خود پیرنٹ بن گئی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری. کئی لوگ ہوتے ہیں, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے بچے کہیں جاتے ہیں تو بہت اچھل کود کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کے جو شروع کے جو 6 سال ہیں نا وہ سب سے ٹف ہے بچے کے. جو آپ نے شروع کے 6 سال ٹریننگ دے دی ہے وہی آپ کو آگے ریلیکس کرے گی. میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے, کسی کے گھر کے بچے توڑ پھوڑ دیں, اور وہ بچوں کو لفٹ بھی نہیں کراتے کہ بچے اپنے لگے رہیں, کھیلتے ہیں فٹ بال بیڈ روم کے اندر, ڈرائنگ روم کے اندر. تو یہ ماں باپ ایسی چیز ہے اور ان کے ماں باپ آگے ایسی چیز, مطلب یہ تو ایک ایسا پروسیس ہے جو انلمیٹڈ ہے, چلتا رہتا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے کہ اگر بچوں کی تعریف ہو, بچوں کی گرومنگ ہو. اور اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم پورے پاکستان سے یا جو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے سامنے اگر اس قابل ہیں کہ ہمیں یہاں بٹھا کے ڈسکس کی جا رہی ہیں یہ چیزیں, جو کہ کئی چیزیں ایگزامپلز بن سکتی ہیں. کئی لوگوں کی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو یہ شوز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کیا کہیں گے, راہ ہوتی ہے ان کی, ایک پاتھ ہوتا ہے کہ جی آپ اس پہ چلیں گے. بہت ساری آپ میں سے کوئی ایسی بات آپ نیچرلی کرتے ہوئے آپ کے منہ سے نکل آئے گی جو کہ دوسرا اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کو, اس کی وجہ سے اس کو تھوڑی ہیلپ مل سکتی ہے اپنی زندگی میں. اس 1 سال پہلے کی زندگی میں اور اس 1 سال بعد کی زندگی میں فائزہ کی اندر کیا چینجز آئے ہیں؟ اماں کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی شڑائی تھوڑا سا تم تھا کہ اماں دیکھ رہی ہیں, امی دیکھ رہی ہیں, اس وقت میں اور اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا چینجز؟ اب بچوں اور گھر کے حوالے سے تھوڑی زیادہ رسپانسبلٹی ہے. خیر پہلے بھی تھی کیونکہ وہ نہیں, ان ماؤں میں سے نہیں تھی کہ اچھا ٹھیک ہے تم کام کر لو میں تمہارا گھر سنبھال. کیا وہ ایسی ماں تھی کہ بچوں کو جوڑ کے رکھنا, تمہاری ایک بہن اور ایک بھائی کو جوڑ کے رکھنے والی تھی؟ نہیں, ہم آپس میں ہم میں ایک تھا, خود تھا, وہ ان معاملوں میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتی تھی. اچھا. اور وہ یہ بھی نہیں تھا کہ جیسے میرا گھر وہ سپورٹ کر رہی ہوں اس حوالے سے کہ گھر چلانا ہے, وہ بالکل نہیں تھی. وہ کہتی تھی تمہارا گھر ہے, تم دیکھو, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فرام ڈے ون شی واز لائک دیٹ, شی واز ناٹ انٹرفیئرنگ ایٹ آل. تو وہ یہ کہتی تھی کہ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے, تمہارے گھر تمہارے بچے سب ہیں. اور لیکن ایک وہ ہوتا ہے, ایکچولی شی واز اے ویری گڈ کمپنی. اچھا. ہم دونوں بہت پھرتے تھے کہ جیسے وہ لان ایگزیبیشن ہوتا ہے تو وہ کہتی تھی چلتے ہیں, دیکھ کر آئے. ہم فلم دیکھنے اکٹھا جاتے تھے, ہم کھانا کھانے اکٹھا جاتے تھے. تو شی واز مور لائک اے بڈی. آنٹی نے بھی ساری فلمز دیکھی ہوئی تھی جو تم نے دیکھی ہوئی ہیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اماں اور بیٹی کے ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو وہ دماغ نہیں بنتا. ناٹ لائک دیٹ ایٹ آل. اور ایکچولی دوستی بہت زیادہ تھی. تو تمہیں لگتا ہے کہ تم ماں کے علاوہ ایک دوست کو بھی مس کرتے؟ ہاں وہ ہے ایکچولی, ماں سے زیادہ جو ہے وہ دوست والی چیز جو ہے وہ دیٹس واٹ آئی ریئلی مس. کیونکہ وہ صلاح مشورے اس میں ہو جاتے تھے. اور وہی میں نے کہا نا کہ شی از اے ویری گڈ بڈی. تو جیسے سہیلیاں ہوتی ہیں نا کہ چلو آج یہ نئی جگہ کھلی ہے, یہاں جا کر دیکھیں کریں, وہ چیز بہت زیادہ تھی. وہ ایک دم. امی کے بعد سے آپ کسی کو تم نے سہیلی بنایا؟ نہیں کچھ نہیں, اور میاں کو گھسیٹنا پڑتا ہے زیادہ. even if he's happy he's not, I have to drag him to that. but یہ ہوا. ہاں وہ ہے. میں نے نعمان آپ سے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر آج ابو ہوتے آپ کے درمیان تو کیا ہوتا, کیا چینجز ہوتی ہیں زندگی؟ یا بہت سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. میں اتنا میچور نہ ہوتا, وہ بچہ آج بھی زندہ ہوتا, جبکہ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے میں نے سمہاؤ, کیونکہ وہ ہے تو صحیح نا, وہ چیزیں تو ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بچہ نکل آتا ہے نا, وہ نکل آتا ہے کیونکہ وہ ایسی سٹیج پہ گئے تھے کہ جس وقت وہ بچہ آدمی نہیں بنا تھا ابھی. تو وہ بچے سے آدمی والا جو درمیان کا پروسیس ہے نا, وہ ہمیں انسٹالمنٹس میں اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ہماری وہ شارٹ کمنگز ہیں جو ہم کہیں بیچ میں چھوڑ آئے. اگر آج وہ ہوتے تو شاید آپ پی آئی اے میں ہوتے, پتہ نہیں کیا ہوتا, میں تو یہ نہیں پتا. مطلب ہاں یہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ابھی ہوں, کیونکہ جب آپ کو 1 سال کے اندر ایک
بھائی بھی بننا ہے, ایک بیٹا بھی بننا ہے, مطلب سارے آپ نے ایک میل, ہو سکتا ہے رسپانسبلٹیز جس طرح آپ ابھی نبھا رہے ہیں اس طرح نہ نبھا رہے. نہیں اس طرح تو میں کبھی بھی نہ نبھا پاتا. ابا کی وجہ سے جو ہے وہ پھر آپ وہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو کبھی بھی نہیں, وہ تو وہ جو ایک ڈسٹنس ہے, وہ جو ایک میچورٹی کا لیول ہے, وہ تو میں کبھی بھی نہ. اچھا بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے جانے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے, پتہ نہیں انسان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ فیلنگ سے آ جاتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی یا میں چلا جاؤں گا. تمہاری امی کے ساتھ تو ایک دم فائزہ ہوا, تو وہ کبھی اس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ میں نہیں ہوں گی تو کیا؟ امائیں کرتی, میری اماں کہتی ہیں جب میں نہیں ہوں گی پتہ چلے گا تم لوگوں کو میری قدر ہوگی, اس طرح کی امائیں کبھی کبھی کرتی. تو میری بیوی بھی کہتی ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار مطلب ایسا سچویشن آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ اگر تم نہیں ہوگی تو. ہاں ایک ماں کے لیے فیلنگز اور ہوتی ہے زبان پر, یہ تو ہے پیرنٹس کے لیے اور نہیں. ایسی تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی. ہم نے بلکہ مجھے یاد ہے ہم نے حج اکٹھا کیا تھا, تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. تو مجھے یاد ہے وہ بس یہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں تم لوگوں پہ جو ہے وہ ڈپینڈ نہ کر رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں چلتے پھرتے جاؤں. یہ ہر ماں یہ دعا کرتی ہے, یہ ہر ماں باپ کی خواہش کہ میں بستر پہ نہ پڑھوں, میں تم لوگوں کے اوپر. وہ ڈیپینڈیبلٹی جو ہے نا وہ بڑا وہ مشکل کام سب کے لیے ہے, کیونکہ وہ ساری عمر بہت انڈیپینڈنٹ رہی تھیں. تو وہ بس یہ بات بہت اکثر کرتی تھیں, اور اس وقت تو بہت ظاہر سی بات ہے ٹراما ہوتا ہے چلے جانے کا, اسپیشلی if somebody is not sick or anything, اور اچانک ہی ہو جائے تو آپ کو اس کو ذہن میں وہ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے لگا کہ آئی تھنک جو ہوا وہ صحیح ہوا, کیونکہ شاید وہ اسی طرح جانا چاہتی تھیں اچانک چلتے پھرتے, اور مرنا تو سبھی نے ہے. تو شروع میں مجھے بہت ہوتا تھا کیوں ہوا, یہ ہے وہ ہے, بٹ کیوں میں ان کو بچا نہیں سکی, کاش میں اور جلدی تیز گاڑی چلا لیتی. ہاں, یا میں اس دن نہیں جاتی کیونکہ میری اس دن شوٹنگ ہونا تھی, وہ کینسل ہو گئی تھی, تو اس لیے بھی پلان. حالات خراب تھے یا ایک دم نہیں, وہ اچانک ہوا. وہ ایکچولی پاس کسی دکان میں کچھ چوری ڈکیتی ہو رہی تھی, تو وہ گارڈ نے فائرنگ کی, ان چوروں نے گارڈ پہ فائرنگ کی, اور ہم اس کے درمیان آ گئے تھے. وہ لکھی بھی تھی ان کی اور اسی طرح لکھی ہاں, بھی تھی. بس وہی بات ہے. شروع میں بہت غصہ آتا تھا کہ کیوں ہوا, میں نے کیوں گئی, کیوں کیا یہ وہ, لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے وہ ہوا کہ نہیں, شاید وہ چاہتی تھیں کہ اسی طرح ہو, اچانک ہو, پتہ بھی نہ چلے اور کچھ بھی نہ ہو. اور واقعی میں ہمارے یہاں لوگ اس بات کو کہنا پسند نہیں کرتے وہ, لیکن سب چیزیں بہت اسموتھلی ہوئیں آنیسٹلی, کہ ایون میرا بھائی برابر میں بیٹھا تھا, اسے بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا, جو کہ بالکل برابر والی سیٹ پہ بیٹھا تھا, میں تو ڈرائیو کر رہی تھی, اسے بھی نہیں پتا چلا. تمہاری امی این موقع پہ ہی جہاں اسی وقت مطلب ان کی چیخ آواز نہیں کچھ نہیں نا, یعنی برابر بیٹھے آدمی تک کو نہیں پتا چلا, اور سب ختم ہو گیا اور پتا بھی نہیں چلا. ہم اس کو بہت دکھ بھی لیتے ہیں, مگر میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ دیٹس واٹ شی وانٹڈ. کیونکہ مجھے یاد ہے حج کے دوران یہ بات نکلی تھی, شی سیڈ اٹ, اور وہی ہوا. اور بڑے آرام سے, بڑی اچھی جگہ, ہم نے کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی, لیکن قبر بہت آرام سے بڑی اچھی جگہ مل گئی, بڑے آرام سے تدفین ہو گئی, سب بہت اچھا جو ہمارے یہاں کا جو بھی ہے وہ ہوا. سو آئی تھنک میں سوچتی ہوں صحیح ہوا. جو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو تھوڑی سی نا ایک تسلی دے دیتی, ہاں ہے نا, ہمت باندھتی ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں روز تقریباً یا ایک دن چھوڑ کے قبرستان جاتی تھی, بس میں جانا چاہتی تھی, میں چلی آتی تھی. اور پھر کچھ دن بعد میرے میاں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا ہاں اچھی بات تو نہیں ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں عورت کو نہیں جانا چاہیے, وہ ہے, پر وہ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ہاؤ کین آئی لیو ہر, اوور دیئر, لائک میرے ساتھ رہتی تھی تو میں کیسے چھوڑ دوں. لیکن پھر جب ہمارے میاں نے ہمیں کہا کہ نہیں ایسا ہے اور یو ہیو ٹو, زبردستی نہیں کہ انہوں نے سمجھایا, اینڈ آئی ریئلائز کہ نہیں اب صحیح, اب مجھے چھوڑ دینا. ہمارے خواب میں آتی ہے کبھی؟ بس جب ہوا تھا انتقال اس کے ایک دن بعد ہوا یہ, پھر نہیں ہوا. اور خواب میں آئی شی واز کوائٹ ہیپی, شی واز اسمائلنگ اینڈ ہیپی, اینڈ دین آئی ڈسکس اٹ وتھ فیو پیپل اینڈ سیڈ کہ نہیں اٹس اے گڈ سائن, کیونکہ میں زیادہ ان چیزوں میں تھی نہیں بالکل بھی, تو اٹ واز جسٹ ویری نیو ٹو می کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں ایکچولی لوگوں سے تعزیت بھی نہیں کر پاتی تھی, نہ میں جاتی تھی, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آپ کہیں کیا کسی کو, جب آپ جانتے ہی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جی بہت دکھ ہوا. تو بٹ یہ سب چیزیں بالکل نئی تھیں, لیکن جب ہوا تو آئی ریئلائز کہ اوکے یہ ایسے ہی ہے, زندگی ایسی ہے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور جب آپ کا کوئی اپنا قریبی آپ کا جائے گا تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ.
بس یہ ہے کہ میں I think this is the first time I'm discussing it, ورنہ I don't even like to discuss it. لیکن کبھی کبھی انسان کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس کے اندر سے کوئی ایک چیز غبار نکلتا ہے, کوئی گرہیں کھلتی ہیں. It's just I think اس چیز کو اتنا زیادہ وہ نہیں لینا چاہیے. میں نے لے لیا تھا لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں, یہ ہے, سب نے ہی مرنا ہے, فیکٹ ہے. ہاں, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے فائزہ, لیکن جب جس کا اپنا پیارا جاتا ہے تو اس کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں, پھر وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نہیں بالکل, لیکن آئی تھنک کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد آپ اس پہ قابو پا لیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کئی سال اس چیز سے نکل نہیں پاتے. بالکل. میں نے میرے خیال میں خاصی ڈیلیبریٹلی کوشش کی, کیونکہ تھوڑا ڈپریشن بھی ہونے لگا تھا. بیچ میں سوچتی تھی کہ آئی شوڈ کنسلٹ سائیکائٹرسٹ, اور یہ وہ میں ایک سیریل کر رہی تھی, اس دوران یہ ہوا, تو واپس کام پہ جانے میں بھی مسئلہ تھا, وہ نہیں کر پا رہی تھی. لیکن میں نے کافی کوشش کی, اور آئی تھنک آدمی کرے تو ہو ہی جاتا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر انسان سے اور زندگیاں منسلک ہوتی ہیں. اگر آپ اکیلے ہو نا تو پھر تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, وہ سب کے ساتھ یہی ہے. مطلب ہے کہ اگر میرے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ امی مریم, obviously آپ کو ان کی وجہ سے دوبارہ کھڑا ہونا, being the head of the family. امی میری بہت ویک تھی پہلے, بہت ڈرپوک ہوتی تھی. اس کے بعد وہ بھی بالکل, لیکن اگر آج ان کو کوئی دیکھے تو ان کی امی تو بہت, اب تو ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ آئیڈیلائز کرتے کہ ہاں بھائی اس طرح. پتہ ہے سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, کہ اب ایک خول چڑھا لیتے ہیں, سب نے اوپر نا ایک وہ خول چڑھا لیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ اسٹرانگ ہو گئی, کہ یار اس کا میاں سمجھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو گئی ہے, میاں نے سوچا ہوگا کہ ہاں بہتر ہو گئی ہے, بچے یہ سب ایک دوسرے کو نا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ادروائز ہم سارے اپنی اسی فیزز میں پھنسے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم ایک اور سیلیبریٹی کو بلائیں گے یہاں, اور بہت سارے لوگ آپ کے اسکرین پہ جو بہت سارے مختلف کیریکٹرز کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کیا چھپا ہے. جب وہ یہاں مارننگ شو میں آتے ہیں اور وہ اپنی اصل اس میں آ جاتے ہیں, ایک اصل کیریکٹر میں جو وہ زندگی میں پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آپ کی ہی طرح حساس ہے, اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آنکھ سے بھی آنسو گرتا ہے. آئیے بریک کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کو ایک اور سیلیبریٹی سے ملاؤں گی جو آپ کو ہنستی کھیلتے ہوئی اسکرین پہ نظر آتی ہیں مختلف کیریکٹرز میں, لیکن ان کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ان کو ایک جھٹکا لگا. گڈ مارننگ پاکستان. جو بگڑ جاؤ گے تم